हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ जो तरावी में आज मुकम्मल हुई है, कुरान पाक की ये वो अजीम सूरत है जिसको अहसन कसस कुरान ने बयान किया। सबसे बेहतरीन किस्सा कुरान का है और इस सूरत की अल्लाह ने बड़ी शान रखी है। अगर कोई आदमी कैद में फंस गया हो या किसी का कोई अजीज रिश्तेदार कैद में फंस जाए तो उसके लिए ये सूरह पढ़ी जाए, रोज पढ़ के दुआ की जाए, अल्लाह उसे रिहाई अता फरमाते हैं। अगर कोई गुम हो गया हो और मिलता ना हो तो उसके लिए पढ़ के दुआ की जाए तो अल्लाह उसकी मुलाकात करा देते हैं। और इसी तरह अगर किसी आदमी के माल में कमी हो और वो तंगदस्त हो, वो इसको कसरत से पढ़े, और जिसका रिश्ता ना होता हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो शादी में, तो वो इसको रोज़ाना पढ़े, कम से कम 1 महीना। अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देते हैं। इसके आगाज़ में अल्लाह ताला ने ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का वाक़या बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरे अब्बा जान, या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने देखा कि मैंने एक सूरज को, एक चांद को, 11 सितारों को कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सजदा ताज़ीमी है जो पहली उम्मतों में जायज़ था। तो वालिद ने फरमाया ला तक़सुस रुअयाका, अपने भाइयों से ये किस्सा बयान ना करना। 11 भाई हैं तेरे, हसद करते हैं, हसद उनके अंदर मौजूद था। अब वो हसद ऐसा था कि आपके सुतेले भाई थे, 2 भाई आप सगे बिन्यामीन और आप थे छोटी उम्र में ही, और वो जवान कड़ियल थे और ये सबसे छोटे थे, लेकिन इनसे उन्हें हसद था कि बाप ज़्यादा प्यार जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते हैं, हमसे कम करते हैं। अब इस हसद ने कैसे जो है उनको भटकने पे मजबूर किया और किस तरह उन्होंने अपने भाई ही को घर से दूर किस कुएं में फेंक दिया। अब उन्होंने ख्वाब का जिक्र नहीं किया तो भाइयों ने जमा होकर कहा, ए अब्बा जान, आप हमारे साथ क्यों नहीं भेजते इनको, ये हमारे साथ जाएं, खेलें कूदें। हम जब जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, हम खेलने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मुझे खौफ है कि अगर ये तुम्हारे साथ गया तो इसे कहीं भेड़िया ना खा जाए और भेड़िए की खुराक ना बन जाए। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है कि हम इतने ताकतवर हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, एक दिन भेज दिया। अब वो भाई को अपने कंधे पे उठाया और चले बाप के सामने, उसको बड़े प्यार से प्यार करते हुए। एक भाई कंधे पे उठा रहा है, उसका नाम यहूदा है, दूसरा भाई उठा रहा है, उसका नाम भी, ये 11 भाइयों के नाम लिखे अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब जब वालिद की आंखों के सामने तक थे तो वो कंधे पे बिठा रहे थे, प्यार कर रहे थे। जैसे ही ओझल हुए, जंगल में दाखिल हुए तो बाकी भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा के नीचे फेंक दिया। कहा भाई खुद चलो, हमसे उठाया नहीं जाता। यहूदा को तरस आ गया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम रोए कि मेरे से चला नहीं जा रहा, तो उसने आपको कंधे पे उठा लिया। और ये यहूदा ही था, काला काइलुम मिनहुम ला तक़तुलू यूसुफा व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, उसने कहा था कि कत्ल ना करो इसको। वो मारने, छुरी से कत्ल करने का इरादा रखते थे कि गर्दन ही काट दो ताकि इसकी जान ही हमारी छूट जाए। तो इस भाई ने कहा था, यहूदा उसका नाम बताया गया, कि ला तक़तुलू यूसुफा, इसे कत्ल ना करो बल्कि इसी कुएं में फेंक दो, कोई काफिला ले जाएगा, हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा ही उन्होंने किया। और वजाहु अबाहुम इशाअन यबकून, यबकून रोना, इशा रात के वक़्त, रात को वो आए रोते हुए और वालिद को आकर कहने लगे, ए बाजान आप यकीन तो नहीं करेंगे, वमा अंता बिमुमिन, आप हम हमारी बात पे एतमाद तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ कि हम दौड़ लगाते हुए दूर चले गए, भेड़िया आया, यूसुफ को खा गया। वजाअत कमीसहु, और एक कमीज को ले आए और उस पर खून लगाकर भेड़िए का, और वो रोते हुए लाकर कमीज कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का उतार लिया था कुएं में फेंकते हुए, और कुएं में फेंक दिया। और आप रोते रहे लेकिन तरस नहीं खाया, और आप कुआं पुराना सा था उसमें फेंक दिए गए, और दूर बैठकर जो है वो देखते रहे कि अब कोई आए इन्हें ले जाए, हमारे सर से टेंशन खत्म हो जाए। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में, और वहां से एक काफिला आया, फअदला दलवा, उसने एक आदमी ने जो डोल डाला
پانی کے لیے، یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا اے لوگو خوشخبری ہو، اس کے اندر تو ایک بچہ ہے اور یہ ہم اس کو لے جائیں گے اور یہ بکے گا۔ جب اس کو باہر نکالا تو ایک دم یہودا اور دیگر بھائی آ گئے، انہوں نے کہا بھائی ہمارا ہے، ہم بیچیں گے، ہمیں پیسے دو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، دراہم معدودہ، یہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اتنی تھوڑی قیمت لی تھی کہ جیسے وہ بالکل بیکار کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بس ہمیں اتنے پیسے دے دو تاکہ یہ پیسوں کا لے کے جائیں، لے کے پکا چلے جائیں، اور کم قیمت اس لیے لگائی کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بندے کسی کو ویلیو نہ دیں، لیکن اگر اس کی اللہ کے ہاں ویلیو ہے تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے لوگ تو یہ کہتے ہیں، اب اکثر آپ میں سے کوئی کسی کا آپ کا ذکر کہیں کرے، کسی سے پوچھے، اکثر ایسے ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ سنا سنا نام ہے میرا، سنا سنا نام ہے، یہ جانتا بھی ہوگا نہیں بتائے گا کہ میں کیوں کہوں کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم اتنے مشہور ہو۔ یہ آج ہمارے ہاں حسد ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی حسد کیا تھا، تو انہیں بیچ دیا، وہ لے کر گیا اور وہاں جا کے انہوں نے مصر میں بیچا۔ مصر کے اندر عزیز مصر نے خریدا، عزیز مصر نے کہا چلو اسے بیٹا بنائیں گے یا یہ ہمارے کسی کام آ جائے گا۔ اس کی بیوی زلیخا آپ پر فرفتہ ہو گئی، اس نے وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے تو تیسرا رکوع کہتا ہے کہ آپ نے وہاں جا کر کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنِ، اور اس سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا بھی آگے بیان فرمایا، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ لیکن جب آپ کو اللہ نے مصر میں گھر میں پہنچایا اور پھر وہاں جا کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا خوابوں کا، اس کو اللہ نے یوں تیسرے رکوع کے پہلے آیت میں بیان کیا، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ساروں کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جب لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں، تو آپ اس آیت کو پڑھیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تیسرے رکوع کے پہلی آیت کے اندر ہے۔ اس کو 70 بار پڑھ کے جب بھی آپ دعا کریں گے، ہر بندے کی تدبیر آپ پر فیل ہو جائے گی، اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ اب وہ دروازے کو بند کر دیا، لیکن جب اس نے حیت لک کہا تو آپ بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے، آگے عزیز مصر کھڑا ہوا اچانک مل گیا۔ اب وہ عورت نے ایک دم پینترا بدلا۔ آج میڈیا کا دور ہے، آج ہر بندہ دوسرے پہ ہٹ کرتا ہے اور عورت کے رونے کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے۔ یورپ امریکہ میں تو بیڑا غرق ہو گیا وہاں کے مردوں کا، کہ وہاں آپ دیکھیے ایک عورت مجھے رو رہی تھی، کہتی ہے میرا بیٹا اتنا پیسہ لگا کر میں نے اسے کینیڈا بھیجا، کینیڈا میں وہ گیا تو وہاں وہ پیسہ بنایا اس نے، جب اس کے پاس کافی پیسہ ہو گیا تو پھر ایک دن جو ہے ایک لڑکی تھی وہیں پیدا ہوئی لیکن تھی ادھر ایشین ہی، تو اس نے اس کو پیار کے بعد اسے شادی کا جھنسا دیا اور یوں اس سے ملنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جب 2-3 بار وہ مل لیا تو اس نے جا کے کیس کر دیا کہ اس نے جو ہے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور عدالت وہاں کی یورپ امریکہ کی عورت کی سنتی ہے، جیسے قرآن میں یہاں ذکر ہوا کہ عزیز مصر نے بھی کس کی سنی؟ عورت کی۔ تو وہاں کی عدالتیں بھی اور ہماری عدالتیں بھی عورت کی سنتی ہیں، عورت کے رونے کو بس سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بالکل سچ بول رہی ہے، حالانکہ 90% عورتیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں۔ عورتوں میں یہ مادہ زیادہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، ہمارے آقا نے فرمایا، اے عورتوں یا معاشر النساء، میں نے تمہیں زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے جاتے ہوئے اسی وجہ سے۔ تو اب وہ کہنے لگی وہ میرا بیٹے کا سارا پیسہ بھی ادھر چلا گیا، اس نے ہرجانے میں لے لیا، میرے بیٹے کو جیل کر دی، اب وہ 7 سال سے جیل میں کینیڈا کی ساڑ رہا ہے، یہ ہے، اور ایک ہی بیٹا اس کا۔ تو اب یہ اس طرح کے اتنے کیس آتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے وہی عورت جو پہلے پیچھے پڑی ہوئی تھی، جب آگے اس کا خاوند نظر آیا تو ایک دم وہ کہنے لگی، اے عزیز مصر، جو تیری بیوی کے بارے میں غلط سوچے اس کی کیا سزا ہے، یا اسے جیل بھیج دے۔ یہ اس نے ایک دم پینترا بدلا۔ عزیز مصر بھی ایک دم اس کے رونا جو اس نے شروع کر دیا تھا، تو اب اس کے رونے پہ ایسا پسیجا کہ قریب تھا کہ وہ ان کو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ،
قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب علیم، یا قید میں ڈالو یا اسے دردناک سزا دو۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑا جب آپ بھاگ رہے تھے، قمیص پیچھے سے پھٹتی چلی گئی اور آگے عزیز مصر نظر پڑ گیا، اور عزیز مصر کو دیکھ کے اس نے قمیص تو چھوڑ دی لیکن رونا شروع کر دیا کہ اب بتاؤ اس کا کیا سزا ہوگی، اس نے میرے ساتھ غلط سوچا ہے۔ عزیز مصر نے سوچا کہ یہ سچ کہہ رہی ہوگی اور یہ کل کا بندہ، یہ تو ہے ہی میرے گھر کی۔ تو ایک دم پنگوڑے میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ آپ قمیص دیکھو، آپ فیصلہ نہ کرو۔ بچہ بولا، بات پیغمبر یوسف کی پاکی کی آتی ہے، کریکٹر کی آتی ہے تو ایک بچہ پنگوڑے میں بولتا ہے، بات حضرت مریم کے کریکٹر کی آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کی شان ہے کہ جب بات آتی ہے سیدہ عائشہ کے کریکٹر کی تو نہ بچہ بولتا ہے نہ کوئی پنگوڑے میں بولتا ہے، بلکہ رب کریم خود قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بچہ کہنے لگا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ آپ قمیص دیکھو، آگے سے پھٹی ہے یوسف کی قمیص تو قصوروار یوسف ہے، اگر پیٹھ کی طرف سے قمیص پھٹی ہے تو قصوروار زلیخا ہے۔ جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیٹھ کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی، بھاگتے ہوئے اس نے کھینچی تھی، اگر وہ اپنا بچاؤ کرتی تو قمیص آگے سے پھٹی ہوتی یوسف علیہ السلام کی۔ بس اس پر جو ہے اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، وہ بھی ہاتھوں میں بادشاہ ہو کر بھی، وزیر ہو کر بھی عورت کے آگے اس کے نہیں چلی۔ اس نے کہا یوسف آپ ہی سائڈ پہ ہو جائیں، میں اب ان کیدکن عظیم۔ اللہ نے عورت کے مکر کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ 100 ولیوں پر ایک عورت کا مکر بھاری ہے۔ عورت کا مکر کوئی نہیں سمجھ سکتا، موت کی دہلیز میں بھی جا کر۔ یہ ایسا مکر ہے جس کی تعریف اللہ بھی کرتا ہے کہ عورت سے بڑا مکر والا کوئی نہیں۔ ہاں اچھی عورتیں، نیک عورتیں، شریف عورتیں وہ ولیوں سے بھاری ہیں، ولیوں سے افضل ہیں، لیکن یہ جو آج میڈیا میں آنے والی ہیں، یہ ٹک ٹاک اور یہ میڈیا کی زینت بننے والی عورتیں ہیں، یہ مکر کا ایک بہت بڑا آج نشان ہے۔ اور ان کے مکر کو بھی آپ دیکھیے کہ آج کچھ کل کچھ، آج کچھ کل کچھ۔ اب آگے فرمایا زلیخا کو سہیلیوں نے مصر کی کہا، وزیروں کی بیویوں نے، کہ تو ایک عام سے بندے پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس کو خبر ملی، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعطت کل واحدۃ منہن سکینہ۔ اس نے دسترخوان بچھایا، پھل رکھے، اس کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو، فروٹ کاٹو، میں آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ وجہ کیا تھی۔ اب وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، اور وہ عورتیں بھی مصر کی خوبصورت عورتیں تھیں، اس زمانے میں بھی حسن مصر کا بڑا مقبول تھا، تو انہوں نے یوں فروٹ ہاتھ میں پکڑا، سیب ہاتھ میں ہے اور چھری سے کاٹ رہی ہیں۔ ایک دم کہا یوسف علیہ السلام کو باہر نکالو، خالی یہاں سے گزر کے جائیں۔ یوسف پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ عورتیں بیٹھی ہیں۔ جب ان کو کہا کہ آپ چلو ادھر، آپ کو بلایا جا رہا ہے، جب آپ گزرے آپ کے حسن کو دیکھ کر حاشا للہ، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، عورتیں کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، ایسا حسن کسی آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سیدہ کائنات فرمانے لگی سیدہ عائشہ کہ ہمارے نبی کا حسن یوسف کے حسن سے زیادہ ہے، اس لیے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ یہ کہتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یوسف کا دیدار کرتے کرتے انگلیاں کٹ گئی ہیں، تکلیف نہیں ہوئی، آہ نہیں نکلی۔ لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں تو کاٹ بیٹھی لیکن کلمہ نہیں پڑا، لیکن حضور کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے انگلیاں نہیں بلکہ گردنیں کٹوائی ہیں اور کلمہ بھی پڑھا ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں لیکن جو کام یہ کہتی ہیں میں نہیں کروں گا۔ آپ جیل چلے گئے۔ ودخل مع السجن فتیان قال احدهما انی ارى
یہ 2 آدمی جیل میں آپ کو ملے، کہنے لگے جی آپ کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے۔ اب دیکھیے فقہ کا علم نہیں تھا، یہ حدیث کا نہیں ہے، تفسیر کا نہیں ہے، تعبیر الرؤیا کا علم ہے۔ اب مثال طور پہ ہمارے پاس ایک علم ہے وظائف کا، عملیات کا، اس علم سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کے چابی بردار، کعبے کے، روضہ رسول کے چابی بردار، رائیونڈ کے سارے بزرگ اور دنیا کے ہر بڑے بزرگ تک پہنچا دیا۔ علم بندے کو عزت دلاتا ہے، جو علم نہیں سیکھتا اللہ اسے عزت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے لیکن علم نے آپ کو وہاں بھی عزت دی۔ اب یہ 2 آدمیوں نے خواب دیکھے، ایک کہنے لگا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور خبز ہیں اور ان پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ میں خواب کی تعبیر دیتا ہوں، یہ جو خبز کھا رہے ہیں نا پرندے تمہارے سر سے، یہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، تمہیں پھانسی لٹکا دیا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے پھانسی؟ میں تو بری ہونے والا ہوں بس تھوڑے دنوں میں۔ دوسرے کو کہا بات سن، تجھے سزائے موت ہوئی ہے نا، لیکن تو رہا ہو جائے گا اور تو انگور نچوڑ کے شراب بادشاہ کو پلائے گا، بادشاہ کا تو نوکر خاص بن جائے گا، لیکن یاد رکھنا یوسف کو نہ بھولنا اگر بادشاہ کا تو نوکر بن جائے۔ میں جیل میں سڑ رہا ہوں، 7 سال ہو گئے ہیں مجھے۔ اب وہ دوسرے کو پھانسی ہو گئی، وہی ہوا، اور یہ نکل گیا اور یہ جا کے بادشاہ کا نوکر بن گیا۔ اسے شراب بنانی بڑی بہترین آتی تھی، اس زمانے میں شراب حلال تھی، اب تو حرام ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملک انی ارا فی المنام، بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ کہنے لگا یا ایھا الملا، اے لوگو میری خواب کی تعبیر بتاؤ، مجھے بھول گیا خواب ہی۔ تو اس وقت یہ بندہ بھول چکا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، یہ یا صاحب السجن جیل کا ساتھی موت تک ساتھ رہتا ہے، یہ لکھا ہے علماء نے۔ جیل کا ساتھی یہ دوستی موت تک رہتی ہے، لیکن جو دوسری دوستیاں ہیں نا، یہ نمازیوں کی، یہ روزے داروں کی، یہ جو ہماری یہ دوستیاں یہ مطلب پر چلتی ہیں، یہ موت تک ساتھ چلنے والی وفاداریاں نہیں ہوتی۔ یہ بڑی عجیب بات لکھی۔ وہ دوست ایسا جیل کا سجن تھا کہ وہ آپ کا کام آ گیا، اس نے کہا بادشاہ کو اوہو میں بھول گیا تھا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ وہ ایک بندہ جیل میں ہے، یوسف اس کا نام ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف آ جاؤ۔ ان کو پروٹوکول سے لایا گیا، آپ نے پورا خواب بتایا کہ قحط پڑے گا، قحط کے بعد یہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ایسا کرو، آپ ہی سارا نظام سنبھالو، وزیر خوراک آپ کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ وزیر خوراک بنے، آپ نے غلہ اتنا جمع کر لیا تھا کہ پھر آپ کے قحط پڑا ملک میں تو آپ ان کو بانٹتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بھائی انہی لائنوں میں آ کے کھڑے ہو گئے جس لائن میں یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو غلے کی کمی ہے، جاؤ اسباب ہے، اسباب کی تلاش میں نکلے، لیکن کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے 11 بیٹوں یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام تھے، یعقوب پیغمبر کے بیٹے، 11 جب نکلے تو باپ نے روکا، کہا رک جاؤ، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا مصر میں، لوگ تمہارے قد، تمہارا حسن، تمہاری وجاہت، نبی کی اولاد تو خوبصورت ہوتی ہے، کہ یہ دیکھ کر کہیں تمہیں نظر نہ لگا دیں، ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، پتہ چلا کہ نظر نبی کی بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، تو اس لیے نظر سے بچنے کا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ گئے وہاں پر، انہوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو تم جاؤ، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، کہا اچھا، کہا وہ تو ادھر ہے، کہا اس کو لے کر آؤ پھر میں غلہ دوں گا۔ آپ گئے، باپ نے کہا میں تو نہیں بھیجتا، پہلے تم یوسف کو گما چکے ہو، کہا نہیں ہمیں بھیج دیں ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ باپ نے بھیجا بنیامین کو، اور آپ نے وہ ناپنے والا پیمانہ زبردستی کسی کو کہہ کر اس بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک بندے نے اعلان کیا کہ اے لوگو یہ پیمائش والا پیمانہ گم ہو گیا ہے، سارا اپنا سامان چیک کراؤ۔ جب وہ اس کے مال میں سے نکلا تو آپ نے کہا تو نے چوری کی ہے، یسرق فقط سرق اخ لہ من قبل، بھائیوں کے اندر ابھی بھی غضب ختم نہیں ہوا تھا حسد کا۔ انہوں نے کہا یہ چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا، یوسف کو ہی کہہ رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی اس کو رکھوں گا میں پاس۔
کہ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اور وہ پہلے بھی رو رو کے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں اس کی موتیا اتر چکا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، جاؤ اور جا کر ان کو بتا دو کہ آپ کے بیٹے نے ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہاں اپنے والد کو بتاتے ہیں، اور والد کہتا ہے اس وقت والد کہتا ہے اچھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا کرتا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اب یہ اپنا کرتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، وہ قمیص اپنی جو ہے بھائیوں کو دی، جاؤ باپ کو اپنی آنکھوں سے لگانا۔ وہ جب کرتا لے کے جا رہے تھے، کرتا ابھی وہ جو شہر تھا ان کا کنعان، اس میں داخل ہوا، کرتے کی خوشبو سے حضرت ریح یوسف، یعقوب کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تم مجھے کہو گے ذلالک القدیم، میں سٹھیا گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنے شہر کے اندر بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب قمیص آپ کی آنکھوں سے لگتی ہے اللہ آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس لے آتا ہے۔ اور جب آپ کو بتایا جی دوسرا بھائی بھی آپ کا روک لیا گیا ہے، تو آپ نے ایک دعا پڑھی، جب غم آئے، پریشانی آئے، جب کوئی ٹینشن آئے، کوئی بھی حاجت ہو، یہ دعا یوسف علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی پڑھیں، اللہ ہر ٹینشن دور کر دے گا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ 100 بار پڑھ کے دعا کیا کریں، یہاں آپ نے فرمایا۔ پھر وہ واپس لے کر چلے، جب وہ والد کو لے کر پہنچے تو کیا دیکھا کہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور آ کے 11 بھائیوں نے آ کے سجدہ کیا تعظیمی، اور یعقوب علیہ السلام کو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شاء اللَّهُ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اے میرے ابا یہ وہی خواب ہے جس کی تعبیر آج جا کے پوری ہوئی ہے، 50 سال کے بعد۔ یہ دیکھو 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور میرے بھائی آج جھک چکے ہیں، تو بھائیوں کو پتہ چلا یہ تو اِنَّکَ لَأَنتَ یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے بلیامین۔ اس وقت بھائی سجدہ میں گرے، تو پھر بھائیوں نے کہا اپنے بڑوں سے دعا کرانی چاہیے، استغفار کرانی چاہیے، یا ابا نستغفر لنا، اے ذنوبنا، اے ابا جی آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں معاف کرے۔ یوسف پیغمبر نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ اور پھر ربی قد آتیتنی من الملک، یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع کی جو دعا ہے، جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے اختیارات دے گا، عہدہ دے گا، اللہ اسے ترقی دے گا، اللہ اسے دنیا میں عزت والا بنائے گا۔ اتحیات میں یہ دعا پڑھا کریں، یہ دعا یوسف علیہ السلام کی ہے جو یہاں بیان فرمائی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے ایک جملہ کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرے پیغمبر آپ فرمائیں، اعلان کریں ھذہ سبیلی، میرا یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا، میرا یہ راستہ ہے، ومن اتبعنی، اور میرے اتباع والے امتیوں کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کو کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ سورہ یوسف یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، اور پھر اللہ نے اس کو احسن قصص کہا، اور جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کو بھی عزت والا بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔